बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ हिमायत और मुखालफत सियासी मकासद के लिए करते हैं, कुछ अपने बिजनेस इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं, कुछ कोई हुकूमती ओहदे के लिए करते हैं, कुछ सियासत की खातिर करते हैं, कुछ हलाके में अपनी बरादरी के साथ बराबरी के लिए करते हैं। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का शुमार उन दानिश्वरों में होता है कि जो मेरिट पे बात करते हैं, आदाद शुमार की बुनियाद पे बात करते हैं, मईशत पे भी नज़र होती है और आलमी जो ट्रेंड्स होते हैं उन पे भी उनकी नज़र होती है, रीजनल और बड़ी हद तक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी उनकी नज़र होती है। अगर जो उसके बावजूद उनका लहजा ना सहाफ़ियाना बनता है और ना सियासतदानों वाला बनता है, बल्कि उनके लहजे में वही दलील और सलीका और शाइस्तगी झलकती रहती है। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी उन लोगों में शामिल थे जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के शदीद नाक़िद रहे, जो पीपल्स पार्टी के शदीद नाक़िद रहे और जिन्होंने इमरान खान साहब से बड़ी तवक्कुआत भी वाबस्ता की थी। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने उनके इक़्तिदार को राह हमवार करने में अपना किरदार अदा किया, दयानतदारी के साथ किया, अपनी सोच के साथ किया, उसमें एक डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी थे। और ख़ुद इमरान खान साहब को भी वो उनसे इतने मुतासिर थे कि न सिर्फ ये कि उनके तज्ज़ियों और आर्टिकल्स के हवाले दिया करते थे, बल्कि शुरू में उनको मजबूर करके तवानाई और इकॉनमी के लिए उनको अपना मुशीर भी बना दिया। लेकिन डॉक्टर साहब उससे तो बहुत जल्दी मायूस हो गए और छोड़ दिया। लेकिन आजकल वो लगता ये है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में, इक़्तिसादी पॉलिसियों के बारे में शदीद परेशान भी हैं। तो डॉक्टर साहब से रहनुमाई हासिल करते हैं कि ये सफ़र कैसे रहा और इस वक्त उनकी परेशानी की बुनियाद बहुत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी साफी साहब, यू गिवन मी मोर देन आई डिजर्व। नहीं सर, डॉक्टर साहब एक तो ये बताइए कि जाहिर बात है कि आप तो उस तरह के आदमी नहीं है, ना हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं ना कुछ और करते हैं। आपने क्या सोच के पिछली हुकूमत उनकी मुखालफत और इमरान खान साहब की हिमायत की थी? जी साफी साहब, मैं पहले तो जो पीटीआई का मंशूर था 2018 का जो मंशूर लिखा गया था उससे बड़ा मुतासिर था। मुझे अभी तक पता नहीं है कि वो मंशूर किसने लिखा था या किस ग्रुप ने लिखा था, किस किस की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन मैंने वो एक आलमी इदारे के लिए तीनों बड़ी पार्टी के जो मंशूर हैं उनको कंपैरिजन का मुझे एक असाइनमेंट दी गई थी, तो उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ था। और मुतासिर इस वजह से हुआ था कि उसमें वो 61 सफ़हात पे वो मुश्तमिल है। उसमें पहले तो जो पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जो आधा दर्जन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो वाकई में हमारे ज़मीनी हकीकत से भी वही प्रॉब्लम्स हैं, उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे उसमें मंशूर में लिखा गया। फिर उसको मैं खूबसूरत डॉक्यूमेंट इसलिए कहता हूँ कि ना सिर्फ वो प्रॉब्लम सामने लिखे गए, उसके बाद उनके सोल्यूशंस जो हैं, जो उनकी जो हल हैं, वो भी बार बार उन 61 सफ़हात में वो आपको नजर आते हैं। 61 पेजेस हैं और उसमें आप अंदाजा कीजिए कि कोई 36 दफा रिफॉर्म्स का लफ्ज, इस्लाहात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और मैं जाती तौर पे भी बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, अभी भी उस वक्त भी था, कि जब तक हम अपने बहुत न सिर्फ अपना माशी सेक्टर बल्कि जो उससे जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनमें जब तक इस्लाहात लेके नहीं आएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की माशी पटड़ी या बाकी सेक्टर वो सीधी सिमत में नहीं चल पाएंगे। तो मैं बिल्कुल मुतासिर था कि पीटीआई जो है उसने ऐसा मंशूर दिया है। फिर वो टीम के हवाले से भी हम मुतासिर थे कि खान साहब कहा करते थे कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है। वो टीम आप हमारी कमजोरी समझ लीजिए कि हमने रिसर्च नहीं की, हमने उनसे सवालात नहीं उठाए कि वो 200 लोग कहाँ हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मुझे महसूस हो रहा था कि शायद तब्दीली का वक्त आ गया है। अब आप याद कीजिए कि उस वक्त तब्दीली का लफ्ज जो है वो बड़ा पॉजिटिव उसको एक मानी में इस्तेमाल किया जाता था। और अब ये 40 महीने गुजरे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि अब वो तब्दीली का लफ्ज जो है वो तो अब वो लानत से कम नहीं रह गया है। हाँ जी, वो तो लानत से कम नहीं रह गया। लेकिन डॉक्टर साहब मामूली हैसियत में, लेकिन आपने भी इस हुकूमत की टीम को ज्वाइन किया था,
تو آپ نے کس سٹیج پہ آ کے اور مایوس ہو کے اس کو چھوڑنا ضروری سمجھا؟ صافی صاحب، ایک انٹرویو مجھے یاد آتا ہے، عادل شاہ زیب صاحب نے مجھے بلایا تھا اور وہاں پہ انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت ملک کو کس سمت میں لے کے جا رہی ہے۔ مجھے وہ جملہ ابھی تک یاد ہے جو میں نے اس وقت استعمال کیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ ہم جو حکومت ہے اس وقت کی، وہ بیماری کا علاج نہیں کر پا رہی ہے، وہ بیماری کی علامات کو دبانے کی کوشش کر رہی۔ یہ ایگزیکٹ جملہ تھا، اور وہ جو آن ایئر گیا ہے اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ شاہد خاقان عبادی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر لی اور انہوں نے کہا کہ حکومتی ترجمان خود سے یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر کراچی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے نفیسہ شاہ صاحبہ کی ایک کانفرنس ہو گئی، اور پھر مجھے فواد چودھری صاحب کا فون آ گیا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہہ دی۔ تو میرا اس وقت موقف یہ تھا کہ اگر آپ اتنی سی بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو شاید ہمارے راستے جو ہیں وہ الگ ہو جائیں تو بہتر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہوا؟ یعنی کہتے ہیں، اب بھی ہم ان کے ترجمانوں سے سنتے ہیں کہ جی خان صاحب کرپٹ نہیں ہیں، تو چلو ماضی کے حکمران تو خود کرپٹ ہوتے تھے تو وہ کرپٹ مافیاز کو بھی اپنے گرد جمع کر لیتے تھے، تو اگر بندہ خود کرپٹ بھی نہیں ہے، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ معاملہ معیشت کے معاملے میں بالکل الٹ کیوں ہو گیا کہ ہم جیسے معیشت سے نابلد لوگ بھی پرانے پاکستان کو رونے لگے ہیں؟ یاد کرنے نہیں لگے، رونے لگے ہیں۔ صافی صاحب، اب کوئی راکٹ سائنس نہیں رہ گئی۔ معیشت کو آپ نے کس طرح سیدھی سمت پہ لے کے جانا ہے، کس طرح اپنے گول حاصل کرنے ہیں، یا ملک کو کس طرح سیدھی سمت میں لے کے جانا ہے۔ پہلے فیز میں آپ ایک قابل اور کیپیبلٹی رکھنے والی ٹیم تشکیل دیتے ہیں، یہ پہلا فیز ہوتا ہے۔ پھر پہلے فیز میں وہ ٹیم بیٹھتی ہے، سیکنڈ فیز میں وہ جا کے منصوبہ بندی کرتی ہے، پلانز بناتی ہے، اور تھرڈ فیز میں جا کے پھر ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے، اور چوتھے فیز میں جا کے کہیں پھر نتائج معاشی حوالے سے جو ہے وہ سامنے نظر آنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ سوچئے کہ 5 سال کا مینڈیٹڈ پیریڈ ہے، 41 مہینے پورے ہو گئے ہیں، اور ابھی تک پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ فیز 1 میں اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ ایف بی آر کے اندر کوئی 8 چیئرمین جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ادارے نے پورے ملک کی ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں اور اس سے ریاستی کاروبار چلنا ہے، وہاں پہ کوئی ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی۔ 4 وزرائے خزانہ جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اوسطاً آپ 8، 9، 10 مہینے دے رہے ہیں ایک وزیر خزانہ کو، تو وہاں بھی کوئی ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو اب 41 مہینوں کے بعد 3 چیزیں جو صافی صاحب بڑا واضح طور پہ سامنے نظر آنے لگی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے، وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہی ہے، خاص طور پہ معاشی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ تیر چل رہے ہیں، اور وہ 8 تیر آپ نے دیکھا ایف بی آر میں چل چکے، 4 تیر جو ہیں وہ پچھلے 41 مہینوں میں وہ ہمارے وزارت خزانہ میں چل چکے۔ اسی طرح فائننس سیکرٹری، میرا خیال ہے کہ کوئی 6 فائننس سیکرٹری پچھلے 40 مہینوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کوئی 4 چیئرمین آ چکے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایوریج آپ سوچ لیجئے کہ 9-10 مہینے کی ایوریج ہے۔ اگر انتظامی حوالے سے آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہاں پہ 7 میرا خیال ہے 7 انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو 40 مہینوں کے بعد جو کنکلوژن نکلتا ہے صافی صاحب میرے ذہن میں، ایک تو یہ ہے کہ اندھیرے میں تیر چلائے جا رہے ہیں، انتظامی حوالے سے بھی، معاشی سیکٹر کے اندر بھی۔ دوسرا کنکلوژن یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری آتی ہے، جو بھی پرابلم سامنے آتا ہے، وہ دوسروں کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو اندھیرے میں تیر ہیں، دوسروں کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں تو بڑی واضح طور پہ سامنے نظر آتی ہیں۔ اچھا، یہ الزام ایک پہ دوسرے پہ لگتا ہے، وہ تو ٹیم تبدیل کر کے، لیکن مثلا پہلے اسد عمر پہ الزام لگایا، ظاہری بات ہے کہ ان کو ناکام قرار دے دی، اس لیے ان سے وزارت لے لی، اگلے دن ان کو پھر وزارت دے دی، اور پھر دوسرے کو لے آئے، پھر تیسرے کو لے آئے۔ آپ اس معاملے میں بالکل ایک منصفانہ رائے دے سکتے ہیں، آپ کا اپنا براہ راست کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کہ یہ جو ہماری معیشت کی تباہی ہے، اس میں اسد عمر
حفیظ شیخ، حماد اصغر اور یہ جو موجودہ شوکت ترین، ان میں کس کا حصہ سب سے زیادہ ہے، یا عمران خان صاحب کو گمراہ کرنے میں کس نے زیادہ کردار ادا کیا؟ صافی صاحب بڑا مشکل سا سوال ہے. دیکھیے چاروں کے جو آپ نے نام لیے، جس چیز کی ضرورت تھی وہ تو چاروں ہی نہیں کر پائے. یعنی کہ جو منشور میں لکھا گیا تھا کہ اصلاحات لے کے آئیں گے، پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے اندر اصلاحات آئیں گی، بجلی کے شعبے کے اندر اصلاحات آئیں گی، گیس کے شعبے کے اندر اصلاحات آئیں گی، ٹیکس کے حوالے سے، ٹیکس پالیسی کے حوالے سے، ایف پی آر کے حوالے سے اصلاحات لے کے آئیں گی. یہ جو 5-6 چیزیں ہیں، ان کے بغیر معیشت کسی سمت جانے کے قابل نہیں ہے. دوسری طرف آپ سوچئے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اتنا پوٹینشل ہے اس ملک کے اندر، اس ملک کی معیشت کے اندر، اگر آپ بیٹھ کے حکومتی خسارے جو ہیں اگر وہ گننا شروع کر دیں اور ان کو جمع کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اتنا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، ویسٹ کیا جا رہا ہے. اب سوچئے کہ پچھلے 40-41 مہینوں میں اب جو ہمارے پاس پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، ان کا جو مجموعی خسارہ ہے وہ 2000 ارب تک پہنچ گیا ہے. اس میں پی آئی اے ہے، اس میں پاکستان سٹیل ہے، اس میں پاکستان ریلویز ہے. ہر سال ہم تقریباً 400 سے 450 ارب روپیہ سالانہ کی بنیاد پہ ہم نقصان کر رہے ہیں اپنے بجلی کے شعبے میں. اب سوچئے کہ ہم کوئی 2500 ارب کا نقصان کر چکے ہیں صرف اپنے بجلی کے شعبے میں. گیس جو ہے اس میں 2-2.5 ارب ڈالر کی گیس سالانہ اس ملک کے اندر چوری ہو جاتی ہے. پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ قطر کو ہم نے $2.5 بلین دیا ہے کہ ان کی LNG خرید پائے. تو آپ سوچیے کہ اگر چوری ملک کے اندر ختم کر دیں تو وہ $2.5 بلین جو ہے وہ ہمیں قطر کو نہیں دینا پائے. اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ہم پچھلے 40-50 سالوں سے یہی چیزیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ where did we go wrong. اس کے جواب ہمیں معلوم ہے. ہمیں کوئی امریکہ سے، کوئی ہارورڈ یونیورسٹی سے کوئی معیشت دان پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پرابلمز بھی پتہ ہیں، ہمیں اس کے حل بھی پتہ ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جیسے لوگوں کی پوزیشن تو دوسری ہے نا، لیکن ہم جیسے لوگوں کو یہ خضر و بختیار اور حماد اظہر یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ یہ بڑا راکٹ سائنس ہے، آپ جیسے لوگ پورے حقائق کو نہیں سمجھتے. کل بھی حماد اظہر نے یہ بات کی. یہ جو انرجی کا بحران ہے LNG وغیرہ کا، اس میں آپ سمپلی ہمیں بتا دیں شاہ زیب خان زیادہ ٹھیک کہتا ہے یا حماد اظہر ٹھیک کہتا ہے؟ دیکھیے جو انرجی کا بحران ہے پاکستان میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی 30-35 ارب ڈالر کی فیول جو ہے، چاہے اس میں LNG لے لیں، پیٹرولیم پروڈکٹس لے لیں، اس میں کوئلہ لے لیں، یہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں باقی ملک کے باہر سے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں. اب عالمی منڈیوں کی جب قیمت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، اگر پیٹرولیم کی قیمت ملک سے باہر عالمی منڈیوں میں بڑھ گئی ہے تو ظاہری بات ہے اگر ہم 85% اپنا جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ امپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر ان کو قیمت بڑھانی پڑے گی. جو چیزیں حکومت کے کنٹرول میں ہیں وہ حکومت کنٹرول اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھاتی ہے، اور سب چیزیں جو ہیں وہ عالمی منڈیوں کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ ہمیں امریکہ کا ایک ادارہ ہے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے نام، جو ریاستی ادارہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اگلے 53 سال کی جو گیس ہم نے استعمال کرنی ہے اس کے ذخائر پاکستان کے اندر موجود. کوئی 50 سال کا تیل جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن ہم کسی قسم کی یہاں پہ ایکسپلوریشن نہیں کر پاتے ہیں. جو کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی تھیں ان کو ڈرا کے بھگا دیا گیا ہے یہاں سے. تو وہ جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے جس میں صافی صاحب اگر آپ کو یاد ہو کہ بچپن میں، ایٹ لیسٹ میرے بچپن میں، وہ ہمیں رابن ہوڈ کی کہانی سنائی جاتی کہ وہ رابن ہوڈ صاحب تھے، وہ امیروں کی جیب سے پیسے چراتے تھے اور غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. اب ہمارا بنیادی معاشی ڈھانچہ جو ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے دوران ہو، PMLN کے دوران ہو یا PTI کے دوران ہو، اس میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ ریورس رابن ہوڈ کی ماڈل کے اوپر چل رہا ہے. غریبوں کی جیبوں سے نکالتے ہیں اور امیروں کی جیبوں میں ڈالتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور یہ پچھلے تینوں حکومتوں کے دوران، آپ 15 سال کے دوران دیکھ لیجیے، کوئی وہی معاشی ڈھانچہ چل رہا ہے. اس معاشی ڈھانچے کو بدلنے کی ضرورت تھی، اور امید ہم سبھی رکھے ہوئے تھے کہ شاید یہ PTI کی حکومت آئی ہے، پہلی 2 حکومتیں تو وہ بدل نہیں پائیں،
اور یہ ہمیں یقین دلا رہی ہے کہ یہ اس بنیادی معاشی ڈھانچے کو بدل ڈالے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تک تو ہم آپ کے ہی اس سے رہنمائی لیتے ہیں جو آپ ٹیبل بنا کے ہمارے لیے آسانی کر دیتے ہیں کہ انفلیشن تو رکنے کا نام نہیں لے رہا، جی ڈی پی گروتھ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، جو سارے انڈیکیٹرز ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ نہیں اگلے سال 2 سال میں ہم کنٹرول کر سکیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت قائم رہے تو معیشت بحال کر سکتی ہے کیونکہ ان کا تجربہ اتنا ہو چکا ہے، یا کہ نہیں انویسٹر کے اور کاروبار کے اور اندرونی اور بیرونی سرمایہ کار کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اور عوام کو امید دلانے کے لیے اب تبدیلی میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے 41 منتھ 41 مہینے کے بعد اب اگر حکومت فیز 1 میں اٹکی ہوئی ہے، وہ جو 4 فیزز کی ہم نے بات کی تھی، اگر اب حکومت کامیابی سے ایک معاشی ٹیم بنا بھی لیتی ہے تو اب سوچئے کہ فیز 2 میں جانے کے لیے ان کو کئی مہینے چاہیے، پھر اس کے اوپر جو عمل درآمد ہوگا فیز 3 میں اس کو کئی مزید مہینے چاہیے، تو اگلے 1.5 یا 2 سال جو بقیہ بچے ہیں اس میں اس چیز کی توقع لگا رکھنا کہ معیشت کی پٹری جو ہے، معیشت کی ٹرین جو ہے وہ سیدھی سمت میں نکل جائے گی، تو وہ توقع رکھنا تو صافی صاحب بالکل غلط ہوگا۔ ہمیں تاریخ اب 41 مہینے کی تاریخ صاف بتا رہی ہے کہ یہاں پہ ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی تو آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں آ سکتی، کیونکہ پالیسی تو وہ ٹیم نے بنانی ہے۔ تو آپ انڈا مرغی کا حساب لگا لیجئے کہ پالیسی نہیں ہے کیونکہ ٹیم نہیں ایگزسٹ کرتی، ٹیم نہیں ہے تو پالیسی نہیں بن پائے گی۔ اگر پالیسی نہیں بن پائے گی، جو 2 آپ نے بڑے پرابلمز کی طرف جس کا اشارہ کیا، دیکھیے اس وقت 90% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی ہے، اور ابھی حکومت کا جو اپنا ادارہ ہے، میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے دیکھ رہا تھا، جو ہول سیل پرائس انڈیکس وہ بتا رہی ہے وہ تقریباً 26-27% بتا رہی ہے، جس کا مطلب صافی صاحب یہ ہے کہ ہول سیل میں قیمتیں 26-27% تک بڑھ رہی ہیں، تو اگلے کچھ ہفتوں میں وہ ریٹیل لیول کے اوپر منتقل ہو جائیں گی اور آپ کو اور مجھے مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ڈالرز حکومت کے پاس ختم ہو رہے ہیں، جو ہماری پیمنٹ ہے وہ اگلے 12 مہینوں کی لگ بھگ 30 ارب ڈالر کی بن رہی ہے، جس میں سے 14-15 ارب ڈالر کے تو صرف قرضہ جات ہیں جو ہم نے واپس کرنے ہیں۔ تو یہ 2 سب سے بڑے چیلنجز ہیں، اور یہ 2 سب سے بڑے چیلنجز نمٹنے کے لیے، ان کو فیس کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس ٹیم نہیں۔ نہیں تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی گفتگو کو اس طرح سمرائز کر سکتا ہوں کہ اس مالک اور اس مینیجر اور ان سیلز مینز کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ہم کر لیں تو یہ جو تبدیلی کی کمپنی ہے یہ چل نہیں سکتی، یا اس کی معیشت کی کمپنی نہیں چل سکتی۔ اس وقت ثابتہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح یہ معیشت کی جو کشتی کو چلایا جا رہا ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے سوراخ کر دیے گئے ہیں کہ اس کا فلوٹ رہنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، تو جب یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے تو آپ جیسے دانشور تو بہت پہلے سے کہا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں یہ بتا دیا گیا کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی وہ ڈیپینڈنٹ ہے اکانومی پہ، اور اگر ہماری اکانومی کی یہ حالت رہی تو ہماری پھر خارجہ پالیسی بھی آزاد نہیں ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو موجودہ ہماری اقتصادی حالت ہے یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کنٹیکسٹ میں وہ پھر سیکیورٹی رسک بھی ہے؟ میں صافی صاحب پچھلے 3 سال سے اکنامک سیکیورٹی کے اوپر مسلسل لکھ رہا ہوں، اور اکنامک سیکیورٹی کو اب کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اسینشیل انگریڈینٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملٹری، جو ہم نے نیشنل سیکیورٹی، جو قومی سلامتی ہے، اس میں ملٹری کا رول جو ہے وہ 1/4 رہ گیا ہے، یعنی کہ 4 حصے نان ملٹری ہیں اور صرف 1 حصہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کا وہ ملٹری ہے، اور 4 جو باقیہ حصے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ ہمارا آتا ہے اکنامک سیکیورٹی کا، اور اس کے بعد پھر فوڈ سیکیورٹی بھی بہت امپورٹنٹ آ جاتی ہے۔
ہم نے, آپ کو یاد ہوگا ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ ہم جیو اسٹریٹجک کی طرف سے ہوتے ہوئے اب ہم جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں, لیکن وہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہی رہ گئی, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پایا. تو جب تک ہم وہ جیو اکنامکس کے اوپر نہیں جائیں گے, جب تک ہم اپنا بنیادی معاشی ڈھانچہ جو ہے اس کو وہ واپس رابن ہوڈ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, یا رابن ہوڈ ماڈل کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, جب تک یہ ریورس رابن ہوڈ چلتا رہے گا, اس وقت تک حال یہی رہے گا کہ ہم آئی ایم ایف سے جا کے بھیک مانگتے رہیں گے. اس وقت حال یہی رہے گا کہ پھر آئی ایم ایف کے جو سیاسی مالکان ہیں, جس میں امریکہ سب سے بڑا مالک ہے, وہ اپنی جیو اسٹریٹجی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے تھرو پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ ہم کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور ہماری سیکیورٹی ایٹ ریسک رہے گی یا ان کے ہاتھوں میں رہے گی؟ جی نیچرلی اب دیکھیے کہ اس کو جو امریکہ کے اب کاؤنٹر جو ان کی آرمی کی طرف سے انکنونشنل وارفیئر جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر تو واضح طور پہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ وہ ورلڈ بینک کو, وہ آئی ایم ایف کو, ایف اے ٹی ایف کو ایز جنگی ہتھیار استعمال کریں گے. تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں بھی کسی حد تک ہو رہا ہے, آئی ایم ایف کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لیکن افسوس جس چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے سارے نیچرل ریسورسز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ, یعنی کہ وہ فروٹ لٹک رہا ہے, آپ نے صرف توڑنا ہے اس کو. اور وہ اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نقصانات کر رہے ہیں, چاہے وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے حوالے سے ہوں, بجلی کے شعبے کے اندر ہوں, گیس کے شعبے کے اندر ہوں. ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت لمبا معاملہ ہے, وہ تو ان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ جو شارٹ ٹرم میں اس وقت ہمیں اکنامک کولیپس کا سامنا ہے اور اس سے جڑے ہوئے نیشنل سیکیورٹی چیلنجز کا بھی سامنا ہے, تو اس میں چائنا ہمارے لیے متبادل نہیں بن سکتا, یا اکنامک اور سیکیورٹی کے فرنٹ پہ امریکہ وغیرہ کے مقابلے میں ریسکیو نہیں کر سکتا؟ دیکھیے لمبی سی بحث ہو جائے گی. چائنا اپنے اون پہ ایک بہت بڑی اقتصادی طاقت ہے اور ایک بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے. اسی طرح امریکہ بھی ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے اور ایک بہت بڑی اقتصادی طاقت. لیکن آپ اور میں پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو اپنی فوجی اور اقتصادی پاور کو پروجیکٹ کر پائے, یعنی کہ وہ دوسرے ممالک کے اوپر وہ اپنی اقتصادی طاقت بھی, فوجی طاقت بھی پروجیکشن کرنے کے قابل ہو. چائنا کے جو ادارے ہیں وہ اپنی فائنینشیل پاور جو ہے وہ اس وقت پروجیکشن کے قابل نہیں ہے, نہ ہی ان کی جو ملٹری کی طاقت ہے, جو ان کے ملٹری کے ادارے ہیں وہ پروجیکشن کر سکتے ہیں اپنی ملٹری کی پاور کو. تو ہمیں میچ کرنا ہے اور ہمیں ایک خاص بیلنس رکھنا ہے, دونوں کے ساتھ بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے. بیلنس اس قسم کا ہونا چاہیے کہ ہماری جو ضروریات ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں $30 ارب کی ضرورت پڑنے والی ہے اگلے 12 مہینوں کے اندر, اور چائنا کی آپ تاریخ کھول کے دیکھ لیں کہ وہ اپنے قریبی سے قریبی دوست کے بھی خسارے پور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, وہ پارٹنرشپ کرنے کے لیے بالکل تیار رہتا ہے, لیکن وہ کسی ملک کے خسارے پور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں اپنے بہت بڑے بڑے خسارے جو ہیں ان کو فل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے.